बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। फिर इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज, और उनमें अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से ऐसी तफसीलात हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और यहाँ पे अमेरिका की वो दाल नहीं गली। ये बात करते हैं इसके ऊपर। देखें, हमें ये हकीकत माननी पड़ेगी, अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके हथियार बड़े शानदार हैं, उसकी फ़ौज बहुत तगड़ी है, दुनिया में उसका इत्तेहाद बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत सारे ममालिक उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा जो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आए। सबसे पहले तो आप आ जाए इमरान खान साहब के मामले में। उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा और उसमें एतजाज एहसन साहब आए। अब देखें ना, तोशा खाना का केस तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन अलकादर ट्रस्ट एक ऐसा केस है जो पाकिस्तान की आईएसआई ने सबसे पहले बनाया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आईएसआई ने इमरान खान के खिलाफ जो सबसे पहला मुकदमा खड़ा किया था कि जनाब इमरान खान को अब फंसाना है, उसको वजारती उज़्मा से हटाना है, इमरान खान को और इमरान खान की फैमिली को फिक्स करना है, तो पहला मुकदमा जो आईएसआई ने बनाया था वो बनाया था अलकादर वाला। और उस वक्त जो जर्नलिस्ट जिनके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर हुए थे मुख्तलिफ सोर्सेज से, उन्होंने जो सवालात उठाए थे मेरे समेत, उनका जवाब आईएसआई के पास नहीं था। तो ये केस हमें पहले दिन से आइडिया था कि रद्दी की टोकरी में जाएगा, और वही इसकी हालत है बेचारे केस की। अब सूरत हाल ये है कि 10वीं मरतबा ये केस लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 10वीं मरतबा नैब मैदान छोड़ के भाग गया। देखें, जज भी अपने हैं, केस भी अपना है, सबसे पुराना केस है, लेकिन फिर भी इस केस के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बहुत सारे टाउटों ने गले फाड़ फाड़ के कहा कि जनाब ये करप्शन हो गई, वो करप्शन हो गई। मेरे ख्याल में नैब के प्रोसिक्यूटर्स को हटाकर इन टाउटों को लाकर अदालत में खड़ा किया जाए और कहा जाए कि साबित करो इमरान खान के खिलाफ ये केस ठीक है। ये नहीं वकील आगे आगे लग के भाग रहे हैं, महंगे तरीन वकील हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो केस लड़ ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमसे नहीं लड़ा जा रहा। वो हर मरतबा कोई नया बहाना कर देते हैं, उन्हें जुर्माने हो जाते हैं, फिर जुर्माना हो गया। अब इमरान खान के खिलाफ जो है 190 मिलियन पाउंड का केस और ट्रायल कोर्ट का फैसला इस कदर कमजोर है कि सजा सुनाने के 14 माह बाद भी नैब जो अपने मुंतखब जजेज हैं, अपनी मर्जी के जजेज हैं, उनके सामने भी अपने मुकदमे का दिफा नहीं कर पा रहा। एतजाज एहसन साहब नादरीन आए, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं, और बीमारी के बावजूद आए। उन्हें बीमारी है, उनका अपने जिस्म पे पूरा कंट्रोल नहीं रहता, उन्हें बोलने में भी दिक्कत रहती है। बहुत बुजुर्ग आदमी है, 80 साल के करीब उनकी उम्र है। तो एतजाज एहसन साहब आए। अब ऐसे शानदार आदमी, अदलिया के ऊपर इनका बड़ा एहसान भी है, इन्होंने अदलिया बहाली की तहरीक भी चलाई थी। तो एतजाज एहसन साहब आए इमरान खान साहब के लिए, और उन्होंने अदालत के अंदर कोशिश की, लेकिन जजेज उठकर चले गए। जजेज ने बाकायदा कोई तारीख दी नहीं, तारीख के लिए कोशिश कर रहे थे, तारीख मांग रहे थे, एतजाज एहसन भी उन्होंने दी नहीं। फिर एतजाज एहसन साहब चले गए और जाकर वहां बैठ गए सेक्रेटरी के ऑफिस में, और वहां उन्होंने दे दिया धरना। उन्होंने कहा जब तक चीफ जस्टिस से नहीं मिलवाएंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब चीफ जस्टिस को भी पता है, एजेंसियों को भी पता है कि एतजाज एहसन ने कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर ये नहीं जाएंगे। फिर एतजाज एहसन साहब ने बाहर आके अनाउंस किया कि इमरान खान के केसेस के लिए तारीख मिल गई है, जिसका ऐलान इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। इमरान खान मेरा दोस्त है, उसने मुझे बहुत कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ, लेकिन जब मुझे ये सब पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने उनकी बहनों से खुद राब्ता किया, एतजाज एहसन ने कहा, और मैं खुद यहां पे आया हूं। यानी जब वो बात कर रहे थे ना एतजाज एहसन साहब, तब भी उनको दवाई खानी पड़ी है, और डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि 6 दिन तक आपने रेस्ट करना है, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान के लिए अदालत में आए। लेकिन जजेज इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं कब की तारीख देंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ चाहते हैं, जरदारी भी यही चाहते हैं, फजल रहमान की भी यही ख्वाहिश है, एमक्यूएम भी यही चाहती है, एएनपी तो पहले दिन से यही चाहती है कि इमरान खान किसी तरह भी नीचे आ जाए। यानी जिस मुकाम पे वो खड़ा हुआ है कि मैं डील नहीं कर रहा, मैं डट गया हूं यहां पे, मैं आसिम मुनीर के सामने हार नहीं मानूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा। तो ये जो बातें इमरान खान ने की हुई है, वो चाहते हैं इमरान खान इनसे नीचे उतरे। इमरान खान साहब नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां पे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने जब दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुझे मेडिकल ग्राउंड पर दलाइल देने से रोक दिया है, तो मैं मेडिकल ग्राउंड को बुनियाद बनाकर दलाइल नहीं दूंगा। आप अंदाजा करें,
عمران خان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ میڈیکل بنیادوں پہ عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے، یہ کیا جائے، لیکن عمران خان میڈیکل بنیاد پہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنا علاج جیل کے اندر رہتے ہوئے کروا رہے ہیں۔ ان کی آنکھ کے ساتھ جو بھی کھیل کھیلا گیا، ان کی فیملی کو بھی نہیں ملوایا جاتا، ڈاکٹروں کو بھی نہیں ملوایا جاتا، تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کیا کیا گیا، لیکن کچھ تو ایسا کیا گیا جس سے ان کی ایک بینائی متاثر ہو گئی، ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ تو اس پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ابھی تک اس سٹیٹمنٹ سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ شخص کتنا اعصابی طور پہ مضبوط ہے، اور اس نے جو کہا وہ اس کے اوپر پہرا دے رہا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی نواز شریف نہیں بننا، زرداری نہیں بننا۔ دیکھیں جو نون لیگی وزراء ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ ایک لکھ کر تو دے دیں کہ ہم اسپتال جانا چاہتے ہیں، اور بھی لکھ کر تو دے دیں کہ ہم بنی گالا شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ایک کاغذ تو دے دیں لکھ کر۔ وہ لکھ کر نہیں دیتے، انہیں ایک کاغذ چاہیے ایسے دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں جناب بیماری کا بہانہ، یہ دیکھیں جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں بنی گالا، یہ دیکھیں جناب عمران خان جانا چاہتے ہیں جناب اسپتال۔ کیونکہ عمران خان ایک فٹ آدمی ہے، اس نے بعد میں ایکسرسائزز کرنی ہے، اور وہ ابھی بھی ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ بہت فٹ تھے عمران خان صاحب جب آئے اسپتال میں، صرف ان کی آنکھ کا ایک ایشو ہے بڑا سیریس، لیکن فزیکلی تو وہ بہت فٹ ہے۔ تو بعد میں ان کو دکھا کر یہ کہیں گے دیکھو جی بیماری کا بہانہ بنایا عمران خان نے، تو عمران خان انہیں کوئی ایسا کاغذ دینا نہیں چاہتے، اور نہ وہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد لوگ انتظار کرتے رہے۔ پہلے پتا چلا کہ ایک اعلامیہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ، لیکن پھر فائنلی یہ پتا چلا کہ محمود خان اچکزئی صاحب جنہوں نے اس میٹنگ کے اندر شرکت کی ہے، ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ معاملہ تھا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، معاملہ تھا عمران خان صاحب کو جو علاج کرنے کے لیے لایا گیا پمز ہسپتال میں، اس کے حوالے سے۔ اب کنفرمیشن آفیشلی ہسپتال کی جانب سے بھی آ گئی ہے، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اب اس میں ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خود کوئی بیان دینے میں یا لائے عمل دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ دو رائے بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ فوری طور پہ کوئی رد عمل دیا جائے، فوری طور پہ ملک کی بندش کی جائے، یا کم سے کم جس صوبے میں حکومت ہے اسے بند کر دیا جائے۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ 8 فروری کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے پورا زور لگایا جائے، اور 8 فروری کو اس طریقے سے ملک بند کیا جائے کہ فیوچر میں تیاری ہو جائے، اور مستقبل میں ملک بند کرنے کے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن قابل ہو جائے، اور اس وقت کوئی فوری رد عمل نہ دیا جائے۔ یہ دو قسم کی الگ الگ رائے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس کے اوپر ایک بیان جاری کریں گے۔ پھر محمود خان اچکزئی صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا، اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی یہی تھا۔ انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ عمران خان صاحب کو اسپتال میں لایا گیا، لیکن ان کی صحت ٹھیک ہے، ان کی آنکھ کے حوالے سے یہ پرابلم ہے جہاں ان کا پروسیجر کیا گیا۔ اب ایک رائے محمود خان اچکزئی صاحب کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کی ہے جو اس وقت انتظار کرنا چاہ رہے ہیں، فوری رد عمل نہیں دینا چاہ رہے۔ اور دوسری رائے زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگوں کی ہے جو نوجوان ہیں، جن میں نے دیکھا کہ شاید سہیل افریدی بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، اور کیونکہ ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں نہیں۔ اور یہ ساری سچویشن دیکھیں پیدا کی ہوئی عمران خان کو قید تنہائی میں جب سے ڈالا گیا نا، تب سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف میں فیصلے کرنے میں ایک گیپ آ گیا۔ قیادت جو ہے وہ نوجوانوں کے پاس ہے، زیادہ تر نوجوان لوگ ہیں جن کا تجربہ اتنا زیادہ نہیں ہے پالیٹکس میں، اور فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر بھی محمود خان اچکزئی ہے۔ اب نوجوانوں نے تیاری تو اپنے طور پہ کی ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے سوشل میڈیا کا بہت دباؤ ہے، یعنی بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لائے عمل دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر لوگوں کو تشویش ہے، لیکن جو خبر ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ اسپتال سے خبریں نکالی ہیں، خاص طور پہ جو اسد اللہ خان صاحب ہیں، کریڈیبل آدمی ہیں بہت۔ میں ان کے ساتھ لگ بھگ کوئی میری 18 سال کا تعلق ہے اسد اللہ خان صاحب سے۔ یہ بڑے نرم خو آدمی ہیں اور بڑے دوست آدمی ہیں، یہ اپنے سورسز بناتے ہیں اور اکثر پہلے بھی خبریں نکالتے رہے۔ اور اسد اللہ خان صاحب نے خبر نکالی، میرے لیے بالکل حیرت کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے جس انداز میں یہ خبر دی بڑے محتاط رہتے ہوئے، یہ بھی ان کی صحافت کا ایک الگ سے ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ تو اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر دی تھی، اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی یہ خبر دی تھی، اور اب تو بہت سارے اور سورسز بھی یہ انفارمیشن بتا رہے ہیں۔ یعنی میں یہ کریڈٹ پھر بھی اسد اللہ خان صاحب کا ہی ہے، کوئی اور لے نہیں سکتا، لیکن اب سب کے ساتھ ہی تقریباً جو ہے وہ سورسز رابطے میں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں جو اسپتال سے خبر آئی وہ یہی کہ عمران خان صاحب بالکل نہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، نہ ان کے اعصاب ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے،
وہ پہلے کی طرح مضبوط لگ رہے تھے اور عمران خان صاحب کافی مضبوط دکھائی دیے. دیکھیں یہ اعصاب کی لڑائی ہے, اس میں انسان کو مضبوط دکھنا ہوتا ہے, مضبوطی سے کھڑے ہونا ہوتا ہے, اور اس کام میں عمران خان صاحب ابھی تک کامیاب رہے ہیں. انہوں نے اپنی باڈی لینگویج کو ابھی تک ڈھیلا نہیں ہونے دیا. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب رہ جائے گا, یہ مجھے ڈرا ہوا نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں نا, ایک آدمی اسپتال جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یار سوری میری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی, آپ کو رات کے اس وقت آنا پڑا. یہ بہت بڑے اعصاب کا مالک یہ آدمی کہتا ہے. جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہے, بولڈ آدمی ہے, کھل کر بات کر دیتے ہیں, منہ پہ بات کر دیتے ہیں, صاف گو ہیں, لیکن بیسیکلی وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں. آپ بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, وہ کبھی کسی کو اس بات پہ دھتکارتے نہیں ہیں کہ وہ غریب ہے, کمزور ہے, اس کا عہدہ چھوٹا ہے, اس وجہ سے نہیں کرتے. وہ انسان کی عزت کرنے کا فن آتا ہے انہیں. بچے آپ دیکھیں ان کی صحبت میں آ کے کیسے ان کو چپک جاتے ہیں, بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. تو عمران خان صاحب کیونکہ لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں عمران خان سے ملنے میں, اسی لیے لوگ بار بار ان سے ملنا چاہتے ہیں, لوگ ملنے کی خواہش کرتے ہیں. تو جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بہت فرسٹریٹڈ ہیں, بہت غصے میں ہیں, بہت چلاتے ہیں, ایسا کوئی تاثر اسپتال سے آنے والی خبروں سے نہیں ملا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جہاں بہت ساری خبروں کی نفی ہو گئی, وہاں پہ بدقسمتی سے, اب ان کی بدقسمتی ہے یہ کہ ان کی اس خبر کی بھی نفی ہو گئی کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ غصے میں ہیں, فرسٹریشن میں ہیں, یا وہ چلا رہے ہیں, یا وہ آڈیو باہر آ گئی تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دیکھیں عمران خان کو اسپتال لایا گیا اور اسپتال میں ان کا ایک ٹریٹمنٹ کیا گیا. اب وہ کتنے بڑے دل گردے کا آدمی ہے کہ اسے پتا ہے اس کی فیملی کو بھی نہیں آنے دے رہے, کسی بندے کو وہاں پر نہیں مارنے دے رہے, پورا نظام نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, ڈر اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا. جب اس عمر کے آدمی کو, اس طریقے سے, اس لیول کے آدمی کو آپ خفیہ طریقے سے جیل سے نکالتے ہیں, تو تنہا آدمی کے دل میں یہ تو ہوتا ہے کہ وہ یہ نکال کیوں رہے, کہیں یہ مجھے کہیں اور تو نہیں. 100 خدشات ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں, لیکن وہ پاگل پن کی حد تک دلیر آدمی ہے. وہ ان کے ساتھ اسپتال بھی گیا, وہاں پہ بالکل نارمل بھی رہا, اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا کے واپس جیل بھی چلا گیا. اب یہ تو ہوگی عمران خان کی کہانی, لیکن ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی تشویش بالکل جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مہینے ہو گئے عمران خان صاحب کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. دسمبر میں آخری ملاقات ہوئی تھی اور اب فروری شروع ہو گیا. اب اندازہ کریں کہ دسمبر میں آخری ملاقات ہوئی, یہ جنوری بھی ختم ہو گیا, اور دسمبر کے بالکل شروع میں ایک ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی بہن کی. اس کے بعد تو کوئی عمران خان صاحب کو ملا ہی نہیں, اور اس سے پچھلی جو ملاقات ہے وہ بھی 1 مہینہ پرانی ہے, اور وہ بھی بالکل مختصر سی ملاقات ہے, اس میں صحیح طرح بات بھی نہیں کرنے دی گئی. تو تشویش تو ہوگی, اور سب کو تشویش ہونی بھی چاہیے. عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا, اور جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹر نے کہا نا وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان کے ڈاکٹر نے کیا کہا. عمران خان صاحب کے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی وضاحت یا تصدیق نہیں ہو سکی کہ عمران خان کی بیماری کی نوعیت کیا تھی. ہمیں تشویش ہے کہ یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے, اور یہ اس کے لیے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر ریکوائرڈ ہے. ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا, بلکہ خاص آنکھوں کے ڈاکٹر جنہوں نے اسپیشل ٹریننگ لی ہوتی ہے یا اس قسم کی بیماری کا ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں. جہاں تک ہمیں پتا ہے اسلام آباد کے جس اسپتال میں خان صاحب کو لے جایا گیا اس میں اس طرح کے ڈاکٹرز نہیں ہیں, اور اس بیماری کے پیچھے کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے. اس لیے اس طرح کی بیماریوں کے بھی خان صاحب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے, اور آنکھ کی بیماری کے ایکسپرٹ کو ان کا علاج کرنا چاہیے جو خاص طور پہ اس بیماری کا ایکسپرٹ ہے. اسی لیے خان صاحب تک ہمیں رسائی دی جائے. اب یہ بڑے سیریس کنسرنز ہے. وہ کہتے ہیں وہ فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے جو